अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर हसनैन हाज़िर हूँ और मैं जो है वो पिछले चंद माह से तालीमी लेक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। ये वाला किसी हद तक तालीमी है, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक लेक्चर जो है वो कोरोना वायरस और स्ट्रेस के हवाले से रिकॉर्ड किया था। तो मैंने कहा कि ये भी एक टॉपिक है कि जो आजकल काफ़ी ज़ेर बहस है, तो इस पर मुख्तसर सी एक वीडियो बना दूँ। तो सवाल आपके सामने है, कोरोना वायरस क्या ये किसी ने बनाया या जानबूझकर छोड़ा? मेरे फेसबुक के चंद एक दोस्तों ने मुझसे ये पूछा भी है, तो चले मैं आपको अपनी राय बताता हूँ। ये कोई बहस वाला मामला नहीं है, बस एक ज़ाती राय है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे बंदों को जो फेसबुक की पोस्ट से और सोशल मीडिया से और आम जो ख़बरों में बातें चल रही हैं उससे पता चलता है कि बंदों को कोरोना वायरस समझते हैं कि ये नया कोरोना वायरस तो है, ये कोई अपनी नस्ल का कोई ख़ास चीज़ है। तो ये बात नहीं है। कोरोना वायरसेस जो हैं वो पिछले हमें 40-50 साल से कोरोना वायरसेस का पता है। ये जो है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्में जो कोरोना वायरसेस की हैं वो लिखी हुई हैं। कोरोना वायरस की 3 ऐसी किस्में हैं जो कई सालों से हमारे माहौल में हैं और वो हर साल हमें नज़ला ज़ुकाम करती हैं। हकीकत में बात यह है कि तकरीबन 30% लोगों को जो नज़ला ज़ुकाम होता है वो कोरोना वायरस से होता है। वो इतने मोहलक नहीं हैं, फैलते हैं, मारते नहीं हैं, बस तो नज़ला ज़ुकाम होता है और हमें नहीं पता होता। बाकी जो 70% है वो रीनो वायरस से होता है। तो बस ये वायरस की किस्में हैं कि जो नज़ला ज़ुकाम करती हैं। 2 और कोरोना वायरस जो हैं वो पिछले 15 साल 12 साल में 2 और किस्में कोरोना वायरस की आ चुकी हैं जो अभी वाले कोरोना वायरस से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक थी। जो कोरोना वायरस जिसको हम सार्स कहते हैं वो ऐसा शदीद था कि उससे शरह अमवात 10% थी, यानी हर 10 में से एक बंदा, 100 में 10 बंदे मरते थे। लेकिन वो फैलने में सुस्त था, आराम से एक बंदे से दूसरी को नहीं फैलता था। दूसरी जो किस्म है वो उसको हम मर्स कहते हैं, वो भी कई साल पहले आई थी और उसको मर्स इस वास्ते कहते हैं कि वो मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब में शुरू हुआ था वो। और वो अभी तक जितने कोरोना वायरसेस हैं सबसे ज़्यादा जानलेवा वो वाला है। उसमें 100 में से 30 बंदे जिनको वो हुआ है, वो 100 में से 30 बंदे फौत हो गए। तो वो लेकिन वो सार्स के मामले में भी कम फैलता था, तो इस वास्ते वो ज़्यादा फैले नहीं। स्पेशली मर्स नहीं फैला, तो बंदों को पता नहीं चला कि भाई ये और कि वो भी कोरोना वायरसेस हैं। और ये वाला जो है ये उन 2 ख़तरनाक वालों से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन शरह अमवात इसकी कम है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं आ गई हमारे सामने, ये पिछले बहुत सारे सालों से, पता नहीं कब से हैं, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी ने जो है वो हमें इजाज़त दी है कि भाई हम इनको देख सकें। और ये बेसिकली वायरसेस जो हैं ये छोटे जानवरों की हैं, जैसे ये चमगादड़ और चूहे के वायरस हैं। और आपने सुना होगा कि भाई मुर्गियों का वायरस होता है और मुर्गियां मरती हैं, लेकिन मुर्गी से इंसान को लगना तकरीबन नामुमकिन है, बहुत ही मुश्किल एक मरला है। तो इसी तरीके से जो चमगादड़ों और चूहे वाले वायरस हैं वो डायरेक्टली इंसान को नहीं आते, वो उस छोटे जानवर से किसी बड़े जानवर में पहले आते हैं। जैसे जो सार्स था वो चमगादड़ से एक बगड़ बिल्ले की किस्म है, उसमें उस तरह का एक जानवर है, उसमें गया और वहाँ से इंसान में गया। और जो मर्स था वो कहते हैं कि चमगादड़ से ऊँट में गया और ऊँट से इंसान को। और तो वो ये एक मेथड है कि जिसके ज़रिए ये वायरस जो है वो एक जानवर से दूसरे को हो जाता है। और इसका जानवर को हैंडल करने से ये जानवर फैलता है, ये वायरस फैलता है।
تو یہ ایک اور یہ ٹیکنیکل سی ویسی سلائڈ ڈال دی ہے کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ بھئی یہ جو وائرسز ہیں ان کا وائرس بڑی سادہ سی چیز ہے، بہت ہی سادہ ایک آرگنزم ہے. بیسیکلی اس کے اندر آر این اے یا ڈی این اے ہوتا ہے. آر این اے یا ڈی این اے وہ مواد ہے کہ جو ہمارے سیل کو اور پروٹینز کو بناتا ہے، پروٹینز کو بیسیکلی بناتا ہے. انسانوں میں بھی ہوتا ہے، ہر چیز میں، ہر زندہ چیز میں آر این اے یا ڈی این اے ہوتا ہے، اور وہ پورے سیل کو بناتا ہے اور جسم کو بناتا ہے. وائرس میں بہت ہی چھوٹا سا آر این اے یا ڈی این اے ہوتا ہے بڑے جانوروں کی نسبت، اور اس کے پاس صرف باہر ایک خول ہوتا ہے جو عموماً ایک پروٹین کا ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ کرونا وائرس اس سلائیڈ میں اس کا وہ خول دکھایا گیا ہے، اس میں پروٹینز ہیں چند قسموں کی، صرف 4-5 قسموں کی. وہ پروٹینز نے اندر اس کے، جس کو یہ آر این اے ٹائپ کا وائرس ہے تو اندر آر این اے اس کے اندر بس پیک ہوا ہے. تو یہ کوئی بہت کمپلیکیٹڈ آرگنزم نہیں ہے، اور اس طرح کے یہ جو ہے یہ ان پچھلے وائرسز کو ساروں کو اسٹڈی کیا گیا ہوا ہے، اور یہ جو ابھی آیا ہے اس میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے کہ جو ہمیں شک پیدا کرے کہ بھئی اس کو کسی نے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ پچھلے وائرسز کا سارا جینیٹک ڈیٹا ہے جو ابھی والا ہے، اس کے بارے میں بھی سائنسی پیپر پبلش ہو چکے ہیں. ایک اور چیز جو ہے جس پہ یا تو بہت سارے بندوں کو پتہ نہیں ہے یا وہ توجہ نہیں دے رہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ وائرسز کی وجہ سے بیماریاں جو پھیلتی ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جو انسانی تاریخ جہاں سے ہمیں پتہ ہے، جتنی کچھ ہم سمجھتے ہیں اور جب سے ہم وائرسز کا اندازہ لگا سکتے ہیں، تو یہ والا جو ابھی جو پھیلا ہوا ہے یہ تو عشر اشیر بھی نہیں ہے. یہ اس میں جو یہ دائرے بنے ہوئے ہیں، گول گول جو چیزیں بنی ہوئی ہیں، دائرے نہیں بلکہ یہ گول، یہ مختلف بیماری جو متعدی بیماریاں ہیں ان کی جو دنیاوی تباہی تھی اس کے حوالے سے ہیں. جیسے جس کو کالا طاعون کا وبا کہتے ہیں، جو تقریباً 600 سال 650 سال پہلے آئی تھی، یورپ میں آئی تھی. اس میں یورپ کی لگ بھگ آدھی آبادی مر گئی تھی. تو ظاہر ہے 600-700 سال پہلے تو کسی کو وائرس کا پتہ بھی نہیں تھا، کوئی ٹیکنیک نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. تو کسی کو یہ سمجھنا کہ بھئی وہ وائرس اب وہ طاعون کی بیماری کسی کے ذریعے پھیلی ہوگی، نہیں، وہ چوہوں کے ذریعے پھیلی تھی. وہ وائرس جو ہے وہ بیماری جو ہے وہ والی جو قسم ہے، وہ پلیگ جو ہے وہ چوہوں سے جراثیم کے ذریعے پھیلتا ہے. تو اس طریقے سے اس کے بعد ہمیں بہت سارے بندوں کو ہمیں پتہ ہے، وہ جو چیچک جس کو کہتے ہیں، اس سے کروڑوں بندے مرے ہیں. ابھی تقریباً 9 سال پہلے جو ہے وہ یہ جو اس میں میرا خیال ہے یہ چھوٹا سا ایک ہے، وہ اس سے جو ہے مجھے نمبر اس میں جو ہے وہ جو تقریباً 9 سال پہلے آیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ بہت ساری دنیا مری ہے. اسپینش فلو اس کو کہتے ہیں. تو یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے، ایک متعدی بیماری کی جو پھیل رہی ہے. ظاہر ہے میری ان باتوں سے جو ہے جو ابھی تک کی ہیں یہ سائنسی باتیں ہیں، ان سے بہت سارے بندے پھر بھی کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی وائرس تو ہے، لیکن ممکن ہے اس کو کسی نے پھر بھی مینیپولیٹ کیا ہے اور اس کو جان بوجھ کے چھوڑا ہے. اور وہ تو ایسی اگر کسی نے کوئی چیز کی ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ پھر دیکھنا ہے کہ وہ کیوں کیا گیا ہے. ابھی تک تو کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ اس کے چھوڑنے سے کوئی ملک محفوظ رہا. سارے ملکوں کے اوپر جو ہے یہ ایک پریشانی آئی ہوئی ہے. کوئی یہ بھی ثبوت نہیں ہے کہ بھئی کسی ملک کو جو ہے وہ مالی فائدہ اس سے ہو رہا ہو. اور سمجھ نہیں لگتی کہ بھئی ہم اگر تو کوئی چیز واضح بن رہی ہوتی، اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیسے ہوتا. اور پہلے مجھے وہ بات سمجھاتا ہوں کہ جو آج کل سب سے زیادہ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، اور وہ یہ ہے کہ یہ چھوڑا گیا ہے آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے. اب میں نے صرف جو ہے وہ 5 ملکوں کا جو آبادی کی شرح ہے اور جو عمریں ہیں ان کا جو ہے وہ ڈیٹا آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے. چین میں 1 مربع کلومیٹر میں 145 بندے ہیں، اور یعنی بہت سارے بندے ہیں. لیکن اس کی آبادی دیکھیں اگر آپ تو زیادہ تر بالغ ہیں
کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بچے ہیں 14 سال کی عمر تک۔ اب اتنی زیادہ آبادی کو اگر 1% والا جراثیم چھوڑ کے کام کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آبادی چین کی زیادہ ہے، پوری دنیا کی آبادی زیادہ ہے، اگر یہ سوچا جائے کہ اس کو چھوڑا ہے تاکہ پوری دنیا کی آبادی جو ہے وہ کمزور ہو جائے، تو وہ کوئی مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں توپ سے مچھر مارنے والی بات ہوتی۔ 1% والا جو کوئی جراثیم ہے اس کو وہ آبادی کو کتنا کام کرے گا؟ پوری دنیا کی جو شرح پیدائش ہے وہ 1.2% ہے۔ اگر یہ وائرس پوری دنیا میں پھیلتا ہے تو جو ابھی کا اندازہ ہے کہ جو بندے اس سے وہ مریں گے ایک سائیکل میں، وہ تقریباً 0.8% آبادی ہے، یعنی 1 سال کے جو نئے بچے پیدا ہوں گے اتنی بھی آبادی اس سے کم نہیں ہوگی۔ جبکہ پچھلی سلائیڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پہلے پیچھے کچھ وبائی بیماریاں پھیل چکی ہیں، اس میں یورپ کی ایک جو وبا تھی، اس نے یورپ تقریباً 50% یعنی آدھی آبادی مر گئی تھی۔ کچھ ایسی وبا پھیلے ہیں کہ جس میں دنیا کی 10% آبادی جو ہے وہ مر گئی تھی۔ تو وہ اگر تو یہ وائرس ہوتا ہے کہ بھئی دنیا کی 10% آبادی مر جائے گی تو اس سے کچھ فرق بھی پڑتا ہے کہ بھئی چلو اگلے 10 سال جتنی آبادی نے پیدا ہونا ہے وہ ایک حلے میں جو ہے وہ مر گئی ہے۔ تو ایسا وائرس چھوڑنے سے کہ جس سے دنیا کی 0.8% آبادی مرے گی اور وہ اگلے 8 مہینے میں پوری ریکور ہو جائے گی یا 10 مہینے میں، تو وہ کوئی منطق سمجھ نہیں آتی۔ یہ بھی آدمی سوچ سکتا ہے کہ ممکن ہے یہ کسی اس مقصد کے لیے وائرس چھوڑا گیا ہو کہ بھائی خاص ممالک جہاں پہ جوان یا ینگ طبقہ زیادہ ہے، اور وہ چونکہ زیادہ تر جو ملک ہیں آپ کے سامنے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جیسے ہے، تو پاکستان میں 0 سے 14 سال کی عمر تک جو 14 سال کی عمر تک جو بچے بچیاں ہیں وہ 24% ہیں، 34% ہے۔ ایران میں 24% ہے، جبکہ امریکہ میں صرف 19% ہے، اور چین میں صرف 18% ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان میں اور ایران جیسے ملکوں میں بوڑھے بہت کم ہیں، صرف 5% ہیں۔ تو اگر بھئی یہ سوچا جائے کہ کسی نے آبادی کم کرنی تھی تاکہ جو ملک ہیں کہ جہاں پہ جوان طبقہ ہے، بوڑھوں نے تو اگلے 2 سال 4 سال 5 سال میں مر جانا ہے۔ اگر کسی کو دنیاوی کی سطح کے اوپر خطرہ ہے تو وہ یہ ہوگا کہ بھئی ہمارے پاس جوان نہیں ہیں، فلانے ملک کے پاس جوان زیادہ ہیں، یا فلانے ملک کے ساتھ ینگ 18-14 سال کے بچے زیادہ ہیں، تو ان ملکوں کے لیے کوئی طریقہ نکالا جائے تاکہ وہ۔ لیکن جہاں تک ابھی تک جو وائرس کی باتیں اس والے کے سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بوڑھوں کے لیے زیادہ خطرناک ہے، اور جوان طبقے کے لیے جن ملکوں میں جوان زیادہ ہیں ان میں تو وہ شرح اموات اس سے ہونی کم ہے، کیونکہ بوڑھے وہاں کم ہیں۔ تو وہ یہ جو ہے بات کہ بھئی یہ آبادی کو کم کرنے کے لیے یا آبادی کے خاص حصے کو کم کرنے کے لیے، وہ بھی کوئی اس میں ربط نہیں نظر آتا۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ بھئی یہ وائرس جو ہے یہ انسان جو ہے ان کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے یا نہیں، یقیناً ٹیکنالوجی ہے کہ جو کی جا سکتی ہے، لیکن اس طرح کے جو وائرسز ہیں اور ان کو مینیپولیٹ کرنا ہے کہ وہ ٹارگٹ کریں، یہ بہت ہی سمپل آرگنزم ہے۔ ان کو وہ مینیپولیٹ کرنا جو ہے وہ بہت ہی تقریباً ناممکن ہے کہ بھئی ان کو ایسے طریقے سے مینیپولیٹ کریں کہ وائرس خاص ایج گروپ کو اٹیک کرے، یا خاص نسل کو اٹیک کرے، یا خاص طریقے سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ دے کہ جن سائیڈ ایفیکٹ سے جو ہے وہ بعد میں آدمیوں کو کوئی کمزوریاں ہو جائیں، یا کوئی ان کے دماغ پہ اثر ہو یا اس طرح کا۔ تو وہ اس طرح مینیپولیٹ کرنا وائرس کو جو ہے وہ کافی مشکل ہے، کیونکہ وہ بہت سادہ آرگنزم ہے۔ اس کے لیے زیادہ کمپلیکس قسم کے آرگنزم جن کے اندر زیادہ جینیٹک مٹیریل ہے، وہ والے جو آرگنزمس ہیں ان کے اوپر زیادہ ریسرچ کے امکان ہیں۔ اور ختم کرتے ہوئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی یہ انسان نہیں کر سکتا، اگر بات سچی مجھ سے پوچھیں تو
بایولوجیکل وارفیئر ہونی ہے کسی زمانے میں، لیکن یہ پرٹیکولر جو کرونا وائرس ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی قسم کی جان بوجھ کی کوئی ایفرٹ ہے یا کوئی بایولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے۔ تو یہ میں ابھی ویڈیو جو ہے یہ فیس بک اور سوشل میڈیا پہ لگاؤں گا، تو مزید اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ ڈسکشن بھی ہوگی۔ تو آپ جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی جو میری تعلیمی ویڈیوز ہیں ان کو بھی کائنڈلی دیکھیں اور ان کو آگے شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ اور اللہ حافظ۔